पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। 11वें एडिशन में 8 टीमें एकशत में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन की JFKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। OZ ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शोराफा गुलकार राहत फतेह अली खान की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। आज सिर्फ एक बोली नहीं लगी बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। PSL टीमों के लिए ऑस्ट्रेलवी और अमरीकी कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। हैदराबाद के ओनर पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूँ। बचपन में हैदराबाद में क्रिकेट खेली, तय किया था कि टीम का नाम हैदराबाद होगा। सियालकोट के ओनर EZ ग्रुप के हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। कराची किंग्स की दोनों नई टीमों को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ये PSL में नए दौर का आगाज है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर के नए टीम ओनर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हमसाये के खारजी हाथ हैं। हमसाया ममालिक दहशतगर्दी को हवा देने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मनों को जनाटेदार थप्पड़ मारा। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता चंद अरसे से दहशतगर्दी ने सर उठाया। जिस तरह 2018 में दहशतगर्दों का सफाया किया, दोबारा करेंगे। वजीर आजम ने कोयटा में मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन मंसूबों का बलूचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। बलूचिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक से 112 अरब रुपए हासिल किए। सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, कराची चमन शाहराह 300 अरब रुपए का मंसूबा है। बलूचिस्तान में बैक वक्त 5 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। इस सूबे की तरक्की हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं। कौमी सलामती को खतरात से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन में अफसरान से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़ेरे एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमत की तारीफ की। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को हमाल बनाया। फितने की सरकोबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मावनत भी जरूरी है। पंजाब में खतीबों को 32,000 का एजाजिया मिलना शुरू हो गया। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की।
یہ کہنا کہ ہم نے تعاون نہیں کیا مناسب نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی حکومت کی اپنی کمیٹی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کوئی بے وقوف ہی دہشت گردوں کا ہمدرد ہوگا۔ اداروں اور عوام میں خلیج سے استحکام نہیں آ سکتا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں 8 فروری کو پاکستان بند کریں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات تب ہوں گے جب آئین کی بالادستی ہوگی۔ ہم اس روڈ سے آئے جس پر نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا۔ نواز شریف خاندان کو کہتا ہوں ہمارے ساتھ مل کر دوبارہ اس نعرے کو تقویت دو۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں محمود اچکزئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نہیں چاہتی۔ تحریک انصاف کنفیوژن دور کرے، کسی بھی معاملے کا حل مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ حکومت سندھ نے پی ٹی آئی کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے دی۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں ناصر حسین شاہ نے کہا روڈ پر نہیں باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے رہے ہیں۔ معاون خصوصی کے پی حکومت شفیع جان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اچھی بات ہے، پنجاب حکومت جیسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ رہے شہباز شریف اور ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے، میرا اور شہباز صاحب کا پرانا ساتھ ہے، جو مرضی کر لے اختلاف نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا شہباز شریف کی واضح ہدایت ہے جو چیز کہیں وہ ہر صورت پوری کرے۔ احتجاج آئینی حق ہے، ملک میں بلا وجہ کے احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان پر الزامات اس کے امن دشمن اقدامات کو نہیں چھپا سکتے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا پاکستان افغانستان سے دشمنی والا رویہ نہیں چاہتا۔ ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے افغان سرزمین دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ایران کے معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا مخالف ہے۔ صومالی لینڈ سے متعلق موقف بالکل واضح ہے، یہ صومالیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے منصفانہ استصواب رائے ناگزیر ہے۔ او آئی سی کا کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ جموں کشمیر کی بین الاقوامی تسلیم شدہ حیثیت کے احترام پر زور دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے بھارت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات واپس لے۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کا حل یقینی بنائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے رابطہ۔ باہمی دلچسپی کے امور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ 10 جنوری کو جدہ میں ہونے والی او آئی سی وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی رابطہ۔ 2 طرفہ روابط، بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال اور حالیہ عالمی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ او آئی سی سے وزرائے خارجہ اجلاس بلانے کا خیر مقدم کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایئر چیف نے ریاض میں رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ایئر چیف نے کہا مئی 2025 کی جنگ کے دوران خلا، الیکٹرانکس وارفیئر، سائبر، مخصوص ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے ڈومینز کا استعمال فیصلہ کن ثابت ہوا، جو پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت، موافقت اور عسکری تاثیر کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت کے لیے مشکلات بڑھنے لگیں۔ امریکہ کی روس سے تجارت پر بھارت سمیت دیگر ملکوں پر 500% ٹیرف لگانے کی تیاری۔
امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے روسی پابندیوں سے متعلق بل کی منظوری کا اشارہ دیا ہے۔ ماسکو سے تجارت پر بھارت، چین اور برازیل کو مزید ٹیرف کی سزا دی جائے گی۔ بل پر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ بھارت نہیں جائیں گے، کھلاڑیوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، بنگلہ دیش ڈٹ گیا۔ بنگلہ دیشی اسپورٹس ایڈوائزر کہتے ہیں ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے لیکن کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور ملک کے وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بی سی بی آئی سی سی کو دوبارہ خط لکھے گا۔ بھارت میں ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ مداح اور صحافی بھی محفوظ نہیں۔ سابق ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر بھی بھارت کے کرکٹ میں سیاست لانے پر نالاں۔ کہتے ہیں بھارت ایشیا کپ جیتا لیکن ٹرافی لینے اسٹیج پر نہیں گیا۔ کرکٹ میں ایسی سوچ یا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف لیگز میں بھارتی فرنچائز اونرز کی وجہ سے پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہیں کیا جاتا، یہ مایوس کن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پنجکور میں کارروائی، دہشت گرد ساجد احمد گرفتار۔ ملزم بڑی تعداد میں اسلحہ پنجکور سے تربت منتقل کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان اعتزاز گرایا نے بتایا ساجد کا بلوچستان یکجہتی کمیٹی سے رابطہ تھا۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا۔ گرفتار دہشت گرد کالعدم تنظیم کا مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرتا تھا۔ خاران کا رہائشی سرفراز دہشت گرد جہانزیب عرف مہربان اور بیزل بھی گرفتار۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم زیمبیون بریگیڈ کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ رعایت حسین، ساجد علی، محمد عسکری اور حسین املاک فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ رعایت حسین اینکر امتیاز بھی کی ٹارگٹ کلنگ کا مرکزی سہولت کار نکلا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق امتیاز می کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے اسلحہ رعایت حسین نے دیا تھا۔ کراچی میں تمام ترقیاتی پروجیکٹ 100 دن میں مکمل کرنے کا ہدف، 2026 ترقیاتی منصوبوں کا سال ہوگا۔ ریڈ لائن کے مختلف فیز مارچ اور جولائی میں کھول دیے جائیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جہانگیر روڈ اور ناطا خان پل سے پہلوان گوٹ تک سڑک کے لیے 1 ارب 10 کروڑ رکھ دیے۔ مرغی خانہ فلائی اوور پر مارچ میں کام مکمل ہو جائے گا۔ شاہراہ بھٹو سے ایئرپورٹ کے راستے پر نیا فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا۔ کراچی پر 46 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں، کام نہیں رکے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ سندھ حکومت اور وفاق میں ریلوے کے اہم منصوبوں شروع کرنے کے لیے شراکت داری پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے ریلوے منصوبوں کے لیے 6.6 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ حکومت سندھ کی تمام ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کی ہدایت۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ اور اسکول اور کالج کی گاڑیوں میں گیس کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ تمام پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی ایگزٹ فرسٹ ایڈ باکس لازمی ہوگا۔ ہدایات کی عدم تعمیل کی صورت میں گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔ پی آئی اے کا لاہور سے بھی لندن فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ پہلی پرواز 30 مارچ کو لاہور سے لندن روانہ ہوگی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 6 سال کے وقفے کے بعد پروازوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی ہفتہ وار تعداد 7 ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے لندن کی پروازیں 29 مارچ سے شروع ہوں گی۔ پاکستان سے ایران کی بندرگاہ چابہار تک پہلی فیری سروس آئندہ ہفتے سے شروع ہوگی۔ کراچی سے 240 مسافروں کو لے کر چابہار جائے گی۔ کراچی پورٹ سے چابہار تک سفر کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے ہوگا۔ فیری سروس چابہار کے لیے ہفتے میں 3 راؤنڈ ٹرپ کرے گی۔ راؤنڈ ٹرپ کرایہ 50,000 روپے ہوگا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، 30 افراد زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے، پولیس پر پتھراؤ کیا، بعض مظاہرین نے گولیاں چلائیں، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ سرحدی صوبہ شمالی خراسان کے شہر بجنود میں دکان کو آگ لگا دی۔
امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، مینیاپولس میں چھاپے کے دوران فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت، خاتون پر اہلکاروں کو گاڑی سے کچلنے کا الزام۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اہلکار نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ رکن کانگریس الہان عمر نے لکھا ٹرمپ جھوٹ بولتے ہیں، نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے واقعے کو ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹی20 آج کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے دبولا میں پہلا مقابلہ بآسانی 6 وکٹ سے جیتا تھا۔ شاداب خان نے کم بیک میچ میں آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔